ओपन माइक के इस सेगमेंट में मैं यासिर नाइक आप सबका वेलकम करता हूं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, इन्हें आप अगर कंट्रोवर्सी किंग का टैग देना चाहेंगे तो वो दे सकते हैं। इंटेलेक्चुअल हैं, काबिल हैं, पेशे से एक उस्ताद भी। अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, बिना किसी खौफ के रखते हैं। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव भी हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज मिस्टर उवैस साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। कंट्रोवर्सी आपके पीछे है या आप कंट्रोवर्सी के पीछे? यासिर, thank you for inviting me on your show. You are one of the very good journalists we have. क्योंकि जर्नलिज्म का हाल क्या है वो मुझे बोलने की जरूरत तो है नहीं. Obviously with due apologies to those जो minuscule है, कम है, minority में जो अच्छा काम करते हैं आपके जैसा. अब आप चाहें तो आप एक खुद जर्नलिस्ट है तो आप किसी चीज पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं. मान लीजिए कोई अभी आपको कहेगा कि मैंने उसके 10 लाख रुपए ले लिए हैं, विदाउट कंफर्मिंग इट आप उसका एक न्यूज बनाएंगे, कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाएगा. ये किस लिए आप कर रहे हैं? अपनी हिट्स के लिए कर रहे हैं, अपनी आईबॉल्स के लिए कर रहे हैं. तो कंट्रोवर्सी में आज हर कोई, मैं कहता हूं कि द गोट ऑफ गुलकाक इज इन कंट्रोवर्सी दीस डेज. वो तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना. नहीं तो कंट्रोवर्सी किस चीज की? मैं बिल्कुल आपके जैसा, मेरे जैसा, हम तो सब एक जैसे हैं, सिमिलर है. तो कंट्रोवर्सी ये तो जर्नलिज्म का दूसरा नाम यहां पर बन गया है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोवर्सी. तो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज कंट्रोवर्शियल इन कश्मीर. आई कैन बी नो एक्सेप्शन. ये कंट्रोवर्सी में इस टॉपिक को आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ जी. आपने यहाँ के जर्नलिस्ट को एक खिताब दिया है, बड़ा ही जबरदस्त, शो मी जर्नलिस्ट. या तो ये अल्फाज कहाँ से आया, कैसे आपने ये अल्फाज को सोचा, उसके बाद आपने इसको जो है सोशल मीडिया पे जो है वायरल कर दिया? हाँ, क्यों आपको ऐसा बोलना पड़ा जर्नलिस्ट के लिए? पहले तो जो जर्नलिज्म करते हैं, जो जर्नलिस्ट है रियल सेंस में, तो उनका तो बहुत अदब है. वो तो सहाफी लोग हैं जी. जैसे मैं एक टीचर हूँ, एक एकेडमिशियन हूँ, तो उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए जी. लेकिन उस टीचर का रिस्पेक्ट होना चाहिए जिसको टीचिंग का पता है, जी. जो किताब पढ़ के जाता है. जिसको, जो टीचर है सो कॉल्ड, लेकिन उसने किताब नहीं पढ़ी, कभी किताब नहीं खोली, पढ़ाना नहीं आता, तो वो काहे का टीचर है? सेम गोज टू, और ये मुझ पर भी अप्लाई करता है क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ. सेम गोज टू जर्नलिज्म, कि जो जर्नलिज्म जानते हैं, पढ़ के आते हैं, जर्नलिज्म करते हैं, एथिकल जर्नलिज्म करते हैं, रिपोर्टाज की जो रूल्स फॉलो करते हैं, उनका तो बहुत अदब है. वो तो सहाफी लोग हैं. लेकिन जो कोई भी बंदा है आज 10वीं फेल है या 8वीं फेल है, ये 12वीं फेल है, इसने कुछ नहीं जिंदगी में किया, तो ये इसके हाथ में 7,000 का 10,000 का Xiaomi फोन है, ये कहीं भी घुस जाता है, इसको कोई प्रोटोकॉल पता नहीं है, कुछ भी डिफेमेशन लगा देता है. तो इस पर जो है मुझे आया कि यार ये तो जर्नलिस्ट है ही नहीं, ये तो Xiaomi जर्नलिस्ट है. ये तो जर्नलिज्म है ही नहीं, तो Xiaomi जर्नलिज्म है. तो ये एक्चुअली जो सटायर था, ये जर्नलिस्ट के लिए नहीं था, ये जर्नलिज्म के लिए था. ये उन लोगों के लिए था जो 10वीं फेल है, 12वीं फेल है, तो वो ऐसा कर रहे हैं, डिफेमेशन कर रहे हैं. किन की तरफ इशारा है? जो मेजॉरिटी आपके इर्द गिर्द है. मैं आपको एक चैलेंज देता हूं यासिर साहब की, आप क्वालिफिकेशन निकालिए अपने, जो आपके जो ब्रदरन हैं जो इस फील्ड में हैं, ठीक है, जो रोज जो है न्यूज़े बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, गॉसिप्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका क्वालिफिकेशन निकालिए तो देखिए तो कितने मैट्रिक पास है. आपको अगर लगता है कि ये जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो इस फील्ड में आए हैं, तो वो काम तो मुझे लगता है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन का है, सरकार का है कि वो चीज देखें. लेकिन इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस पे जो है रेगुलरली जो बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप थोड़ा ज्यादा इसमें? हाँ, ये जो रोड है ना जो आप देख रहे हैं, इसमें पॉट होल आपको नजर आ रहा होगा. और अगर मैं आपको डेटा दूं तो पॉट होल डेथ इंडिया में बहुत ज्यादा होती है. तो इससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी अम्पाला में घूम रहा है. जो पॉट होल डेथ है वो आम आदमी मर रहा है. तो जब जर्नलिज्म डिफेमेशन करता है, मैलिशियस एक्ट करता है, आईबॉल ग्रैबिंग के लिए कुछ भी चढ़ा देता है, तो उससे एक आम आदमी जो है इंपैक्ट होता है, उससे एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ नहीं होता. वो तो बल्कि हमारे डीसी साहब के पीछे, एसपी साहब के पीछे लगा हुआ होता है कि यहाँ जो डीसी साहब आए हुए हैं, यहाँ एसपी साहब आगे, ड्यू रिगार्ड्स टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ डीसी एंड एसपी, ड्यू रिगार्ड्स. लेकिन उनका काम है ना, अभी आप बोलेंगे ओवैस साहब आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरा काम है ना, मेरे को सैलरी मिलती है इस पे, राइट? तो जब आप जो है, जो इंपैक्ट हो रहा है इससे, जिसकी स्किन इन्फ्लिक्ट होती है, वो तो बोलेगा ना. जब यहां लगती है तो आप तो बोलोगे ना. जिसको इंपैक्ट नहीं होता है, जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन को ले सकते हैं, उनके पीछे हैं, तो वो कैसे बोलेंगे? वो तो उनके साइकोफैंट्स है. सो देयरफॉर समबडी हैज टू टॉक, एंड इट इज द रोल ऑफ एकेडमिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स, जो थिंकिंग ब्रेन्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में, उनका काम होता है कि वो सच बोले. लाउड स्पीकर में भी उसका वो आपने उठाया कि लाउड स्पीकर से आपको, हालांकि मैं खुद उस पे जो है आपसे इत्तेफाक करता हूँ. लाउड स्पीकर जो है मस्जिद में सिर्फ वो जो अजान के लिए होने चाहिए,
باقی جو اگر میں اولڈ ٹاؤن کی بھی آج بات کروں کہ بارہمولہ سے اولڈ ٹاؤن میں کچھ ایسے مقامات ہیں, کچھ ایسے مساجد ہیں جہاں پہ صبح 5 بجے لاؤڈ اسپیکر آن ہوتا ہے, 8 بجے اسے بند کر دیتے ہیں, جو کہ غلط ہے. لیکن آپ بار بار لاؤڈ اسپیکر پہ بات کرتے ہیں, تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ بھی آپ بہت ٹرول ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا پہ. دیکھو یار, جو ٹرول ہونا ہے نا فیس بک پہ, اٹس اے بیج آف آنر. ٹرول وہ ہوتا ہے فیس بک پہ جو ہٹ کے بات کرتا ہے, جو سینسیبل بات کرتا ہے. اگر ابھی میں آپ کو وہ بات فیس بک پہ لکھ دوں جو پاپولر ہو تو سب لوگ مجھے بولیں گے تو مسیحا ہے, لیکن بات وہ کی جائے جو صحیح ہے. آپ دیکھیے لاؤڈ اسپیکر کی بات ہے, آپ بھی مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہوں. میری ماں جو ہے پچھلے جب سے میں پیدا ہوں تب سے اس کو دیکھ رہا ہوں تہجد پڑھتے ہوئے. لیکن جب رات کے 2 بج رہے ہوتے ہیں, ایک چھوٹا بچہ گھر میں سویا ہوا ہے, کوئی کینسر پیشنٹ بےچارا سویا ہوا ہے, کوئی ہاسپٹل میں سویا ہوا, کوئی بچہ طالب علم پڑھائی کر رہا ہے, تو بیچ میں ہی لاؤڈ اسپیکر آن ہو جاتا ہے رات کے 2 بجے آؤٹ آف نو ویئر. آپ کسی کو قرآن شریف پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, کسی کو جو وہاں پر عبادت کرنی ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن لاؤڈ اسپیکر رات کے 2 بجے آن کرنے کی کیا ضرورت ہے نا. آپ جو ہے اذان دیجیے, اینڈ دیٹ از اٹ. اس کے بعد جو بھی آپ کو اندر کے معاملات ہیں اس میں چھوٹا سا مائکرو فون یوز کیجیے اور اپنی عبادت کیجیے. ہم بھی ساتھ آئیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے, آپ کو بھی, سب کو دے. لیکن یہ لاؤڈ اسپیکر یوز کرنا, جو ہمارا اللہ میاں ہے نا, گاڈ, وہ اومنی پوٹنٹ ہے. اس کو آپ کے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی سن لیتے ہیں. اگر آپ اپنے اندر سے بات کرتے سن لیتے ہیں. سو یہ کانسٹیٹیوٹ کرنا کہ شاید یہ اسلام کے خلاف بات ہے, نہیں. اسلام از بیوٹیفل, اسلام از لولی, اسلام تو پیس ہے, اسلام تو گریس ہے دنیا کو. گریس کے نام پہ آپ لاؤڈ اسپیکر کا نوائز نہیں پھیلا سکتے. آپ پہ ایک الزام لگا کہ 0% رزلٹ. اس سے پہلے آپ کی پوسٹنگ جو تھی بارہمولہ میں ہی تھی, سنگری کالونی میں ایک گورنمنٹ اسکول ہے, وہاں پہ آپ نیوز آئی کہ 0% رزلٹ جو ہے اویس نندا کی کلاس میں. اس میں کتنی سچائی ہے, کیا سچ ہے اس بارے میں؟ بہت اچھا کہ آپ نے مجھے یہ سوال پوچھا. چلیے, کسی جرنلسٹ نے مجھ سے یہ سوال بھی پوچھا کہ آپ کا نام آیا تھا, یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے, کیونکہ ورنہ نام اچھالا جاتا ہے اور یہ پتا بھی نہیں کیا جاتا یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. جس اسکول کی آپ بات کرتے ہیں وہ ایک ٹرائبل بیلٹ ہے, سنگری ٹاپ پہ. میں نے وہاں پر اپنے سیو صاحب سے کہہ کے والنٹیئر کیا تھا وہاں جانے کے لیے, تاکہ میں ان بچوں کو سائنس پڑھا سکوں, لٹریچر پڑھا سکوں, فلسفی پڑھا سکوں. وہاں کوئی جانا ہی نہیں چاہتا تھا, وہ ایک ٹرائبل بیلٹ, ایک فار فلنگ ایریا پڑتا ہے. میں نے والنٹیئر کر کے میں وہاں گیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اسکول تھا وہاں پر 0% رزلٹ آیا تھا, کیونکہ جو وہاں پر بچے تھے, 2 کہ 3 بچے ٹوٹل وہاں پر تھے. ٹرائبل بیلٹ ہے, وہاں رول بہت کم ہوتا ہے, ان کو کاپی کرتے ہوئے پکڑا گیا. تو بورڈ والوں نے نوٹ لکھا تو اس انگلش میں سارے فیل ہو گئے, تو اوور آل رزلٹ کیا آ گیا, فیل ہو گئے. لیکن میرا سبجیکٹ جو تھا, جو سائنس تھا, اس میں ڈسٹنکشن تھی. اب آپ امیجن کیجئے, جس اسکول میں 0% رزلٹ نکلتا ہے وہاں بھی میری ڈسٹنکشن ہوتی ہے. لیکن بولا یہ جاتا ہے, یہ نہیں بولا جاتا کہ اسکول میں 0% رزلٹ ہے, اوکے, بولا یہ جاتا ہے کہ اویس نندا کا 0% رزلٹ ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کون جرنلسٹ تھا, کس نے کیا کیا, اس کے کیا مقصد تھے, اس کے کیا انٹینشنز تھے. اگر یہ بات ہے تو آپ کو پھر ٹرانسفر کیوں کیا گیا؟ ہاں, ایبسلیوٹلی. جب ہمارے جو سیو صاحب تھے, ان کا نام تھا لون صاحب, میں لون صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا لون صاحب یہ تو آپ نے سب کو, وہاں پر مجھے خالی ٹرانسفر نہیں کیا گیا, وہاں پورے کے پورے اسکول کو شفل کیا گیا, جس میں میں بھی تھا, اور ایک ہی کامن آرڈر تھا, جو وہاں 10-15 ٹیچر تھے ان سبوں کو شفل کیا گیا, اس میں بھی تھا. میں لون صاحب جو تھے وہ سن رہے ہوں گے ابھی انٹرویو, تو میں ان کو بولا سر ٹھیک ہے, لیکن میرا تو ڈسٹنکشن ہے. اور لون صاحب نے مجھے, سیو صاحب جو تھے اس ٹائم کے, اپنے آفس میں سوری کر کے بولا یار اتنا میڈیا میں فوبیا بن گیا ہے, اور یہ اسکول کا فوبیا نہیں بن گیا, تمہارے خلاف فوبیا ہے. اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ کوئی بھی آفیسر ہے, کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہے, تو یہ میڈیا کے دباؤ میں آ کے ایسا کوئی بھی غلط سٹیپ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آبویسلی جب آپ ایک ایٹماسفیئر کریٹ کر دیتے ہیں کسی کے خلاف, آپ نے ابھی انٹرویو کر دیا اور آپ نے بہت ساری چیزیں بول دی, جھوٹی بول دی, سچی بول دی. ایک جو لوگ ہوتا ہے, جو نائیو آدمی ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتی ہے سچ ہے کہ جھوٹ ہے. ایٹماسفیئر کریٹ ہوتا ہے. پھر جو ایک کرسی پر بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے بندہ, ہی پینکس, وہ بولتا ہے چلو پہلے میں اپنی ہی جان بچا لوں, کیونکہ اتنا نوائز ہے تو کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے, مجھے لون صاحب, سیو صاحب نے بولا یار کچھ دن کے لیے چلا جا, پھر واپس لے کے آؤں گا. I said why? بولا یار اتنا سارا نوائز ہے, جو سوشل میڈیا پہ اتنا نوائز ہے, میڈیا میں اتنا نوائز ہے, روز مجھے فون کیے جا رہے ہیں. آئی نو کہ یو آر, انہوں نے کہا ان کے ورڈ سے, آئی کوٹ ہم, کہ تمہاری کمپیٹنس مجھ سے بھی زیادہ ہے, بٹ یار کچھ دن کے لیے لون صاحب کو آگے کر رہے ہیں. یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ لون صاحب نے آپ سے ایسی باتیں کی ہیں, تو ایسے جو میں آپ کو سن پا رہا ہوں اس وقت, تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لون صاحب جو ہے نروس ہو گئے ہیں اس سچویشن کو ہینڈل کریں, ان سے یہ سچویشن ہینڈل ہی نہیں ہوئی ہے, ایسا کچھ لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے. یہ دیکھیے, جو یہ شومی جرنلزم ہے نا, یہ کسی سے ہینڈل نہیں ہو سکتا, خالی ہم ان کو نہیں بول سکتے ہیں. ابھی آپ ایک سینسیشنل نیوز بنا دیجئے. لون صاحب کیوں نہیں آئے آگے, انہوں نے کیوں کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, انہوں نے اس پہ کیوں کوئی جو ہے کلیئر بات نہیں کی اس بات پہ اس وقت؟
یہ تو آپ لون صاحب سے پوچھیے, تو ہمارے سی او صاحب سے آپ پوچھیے کہ آپ نے ایسا کیوں ایکٹ کیا, اور میں نے ان کو پوچھا اور میں نے ان کو بولا ان کے آفس میں, میں نے کہا کہ آپ ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسر ہے, یو شوڈ اسٹینڈ بائی یور سبارڈینیٹس, وائی آر یو ناٹ اسٹینڈنگ اپ. انہوں نے مجھے اس کا کوئی آنسر نہیں دیا. آپ سے شاید شیئر کر لیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا آپ مطمئن ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے؟ دیکھیے, کوئی بھی مشین جو ہے نا, آپ سب سے اچھی گاڑی مان لیجیے فراری ہے, اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیں گے, اس کا بھی انجن سدھار دیں گے تو وہ بھی بہتر بن جائے گی. ٹھیک ہے, جو بیسٹ آف دا ایجوکیشن ماڈلس ہے وہ ہے اسکینڈینیویا, سویڈن, ڈنمارک, نیوزیلینڈ, جو یہ بھی سارے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو دلی کا ایجوکیشن ماڈل تھا, وہاں جو ایجوکیشن کے پبلک سکولز کا حال تھا وہ بھی ایسا ہے جیسے ہمارے ہیں, لیکن دیٹ واز ٹرانسفارمڈ. ایسا نہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بالکل ہی خراب ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ سویڈن کے جیسا ہے, ڈنمارک کے جیسا ہے. اس میں بہت ساری جو ہے چیزوں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, جیسے کہ انفراسٹرکچر, جیسے کہ جو ابھی ہمارے ایل جی صاحب یہاں پر آئے تھے, تو یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو آپ بولیں گے کیا آپ آفیشلز کے سامنے بات کرتے ہیں؟ ڈاک بنگلے میں کچھ دن پہلے آئے تھے تو میں کھڑا ہو گیا, میں نے ادبن ان سے کہا, میں نے کہا سر یہ جو ٹیکسٹ بک ہے یہ میرے گرینڈ فادر نے بھی پڑھی, میرے فادر نے بھی پڑھی, میں نے بھی پڑھی, اب میں پڑھا رہا ہوں, میں بھی یہی ٹیکسٹ بک پڑھا رہا ہوں, تو یہ چینج کب ہوگی؟ تو ہمیں اپنے انفراسٹرکچر پہ, اپنے ٹیکسٹ بک پر, ہم اپنے پرائیویٹ اسکول میں بھی وہی کتابیں پڑھاتے ہیں, گورنمنٹ اسکولس میں بھی وہی نہیں, اگر آپ دیکھیں پڑھاتے ہیں. جس وقت رزلٹ سامنے آتے ہیں, نتائج سامنے آتے ہیں, پرائیویٹ اسکول کے رزلٹ کچھ اور دکھتے ہیں, گورنمنٹ اسکولس کے کچھ اور دکھتے ہیں. میں آپ کو حال ہی کی بات میں آپ کو بتا دوں, جو رزلٹ آئے 10th کے, اس میں کئی گورنمنٹ اسکولس ایسے ہیں جن کے 0% رزلٹس آئے ہیں. میں اننت ناگ کی بات کروں, اننت ناگ میں 2 اسکول ہیں, کرنا میں 1 اسکول ہے. یہاں بارامولہ کی بات کروں تو یہاں پہ ٹاؤن ہے اسکول, جو اولڈ ٹاؤن کا ایک واحد ہائر سیکنڈری اسکول ہے جہاں پہ ہماری بہنیں پڑھتی ہیں, وہاں پہ 25% دیکھنے کو ملا. تو کیوں ایسی حالت ہے گورنمنٹ اسکولس کی؟ یہ تو ہمیں دیکھیے, جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے, میں بھی اسی سسٹم کا پارٹ ہوں, میں بھی اسی پبلک سیکٹر کا پارٹ ہوں. ٹھیک ہے, ہم سب کو یہ بیٹھ کے انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, کہاں پر ہم اپنے جو ینگسٹرز کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. عام طور یہ بولا جاتا ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یہ پڑھائی نہیں کرتے یا ان کا فالٹ ہے. بالکل بھی ان کا فالٹ نہیں ہے. میں یہ فالٹ اپنے نیک پر لیتا ہوں, یہ میں فالٹ انفراسٹرکچر پر لیتا ہوں, یہ میں فالٹ ہیومن ریسورس پر لیتا ہوں, یہ میں فالٹ ٹریننگ پر لیتا ہوں, یہ میں ان سب پر لیتا ہوں. اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں میری غلطی نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم سب کو اپنی اپنی غلطی اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے, یہ اپنے نیک پر لینا چاہیے اور اس کو او کرنا چاہیے, تب جا کے ہم سولوشنز نکال سکتے ہیں. جو ہم بولتے ہیں کہ نہیں میرا نہیں, اس کی وجہ سے یہ جو بک پاس کرتے ہیں اسی کی وجہ سے ہم فلاپ ہو رہے ہیں. ریپرزینٹیٹیوز کتنے اس میں ذمہ دار آپ مانتے ہیں, کتنے ذمہ دار ہیں؟ ایک ریپرزینٹیٹیو, ایک پیرنٹ, ایک مولوی صاحب, ایک ماں باپ, ایک ٹیچر ایکولی ریسپانسبل ہے. اور میں بھی اتنا ریسپانسبل جتنا پیرنٹ ہے, جتنا ایم ایل اے صاحب ہے, جتنا جو ایل جی صاحب ہے, جتنا سی ایم صاحب ہے, ہم سب ایکولی ریسپانسبل ہے. اویس صاحب جیسے بے باکی سے بات رکھتے ہیں, جب بھی ہر ایک بندے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو کہیں یہ ایسا سمجھا جائے کہ اویس بندہ صاحب جو ہیں یہ بھی وائرل ہونا چاہتے ہیں, یہ بھی فیمس ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ جو کوئی بھی بندہ جس کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں, ایسا ہمیں لگتا ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو, وائرل کنٹینٹ جو ہے یہ 2 چیزوں سے مل سکتا ہے آپ کو. میں نے آپ کو ایگزامپل اس سے پہلے بھی دی تھی غازی سر کی, کہ ان کے پیچھے جو ہے آپ بہت ہاتھ دھو کے پڑے تھے کافی ٹائم تک. تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے, کیوں آپ ان کے پیچھے پڑے تھے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, اویس ڈار مارشل آرٹ وائرل ہے جی, تو اس کا کیا مطلب, اس کا کنٹینٹ اچھا ہے. یہاں پر 2 ٹائپ کے لوگ جو ہے وائرل ہو جاتے ہیں. ایک تو اویس ڈار مارشل آرٹ جو شامی جرنلزم وغیرہ میں ہوتے ہیں, دوسرا جو کرٹیک ہوتا ہے, جو سوسائٹی میں ہٹ کے بات کرتا ہے, جو صحیح بات کرتا ہے, تو سوسائٹی کو وہ پیلیٹیبل نہیں ہوتی ہے تو اس کے اوپر کرٹیسزم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از وائی وہ ہر جگہ شیئر کیا جاتا ہے, اس کے خلاف بولا جاتا ہے یا وٹ ایور. ٹھیک ہے, اب آپ نے غازی سر کی بات کی, میں اس کو پرسنلی جانتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, غازی صاحب نے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بات تھی. غازی صاحب نے بولا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سپنے میں آئے اور وہ جو لڑکا تھا اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, پھر اس کی شادی ہوئی اینڈ آل دوز تھنگس. تو میں نے غازی صاحب کو ٹیکسٹ کیا, میں نے کہا کہ اگر کوئی لڑکا واقعی ایسا ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے جو مالک ہے, میرے جو آقا ہے جس کا میں غلام ہوں, ہم سب غلام ہیں, اگر واقعی وہ کسی کو خواب میں آتے ہیں تو جو اس کا شادی کا خرچہ ہے, اس کے گھر کا خرچہ ہے, اس کی گاڑی کا خرچہ, وہ میں بیئر کروں گا. اور ہم کسی کو نہیں بولیں گے, ہم یہ سیکریٹلی کریں گے. لیکن میں اس لڑکے سے, اس کی فیملی سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں. وہ فیک سٹوری تھی. یہ لوگ جو ہے, یہ پلیز آپ یہ یاد رکھیے یہ چیز کہ داڑھی رکھنے سے, کھانڈرس لگانے سے, جو ہے ایسی آواز پڑھنے سے کوئی اسلامک بندہ نہیں بنتا. جو ہے ابو جہل جو تھا اس کی بھی ایسا ہی اٹائر تھا. یہ جو اسلام جو ہے, اسلام پریکٹیکلٹی میں ہے. جب میں ایک ٹیچر کلاس روم میں جاتا ہے اور سائنس, لٹریچر, آرٹ, فلسفی پڑھاتا ہے تو یہ اسلام کو فالو کرتا ہے. جب آپ سڑک پر تھوکتے نہیں تو آپ اسلام کو فالو کرتے ہو. اور آن دا کنٹراسٹ جو لوگ اپنے سیکرڈ پلپٹس پہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ اسلام کو فالو نہیں کرتے. ان کی وجہ سے جو ہے ڈیفیمیشن آتی ہے ہمارے ریلیجن کو. دیٹ از وائی میں نے اس کے خلاف ایک پوسٹ لکھا تھا
اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد سارے اس کے خلاف بہت سارے لوگ اس کے خلاف نکل آئے اور وہ غائب بھی ہو گئے. اب دیکھیے آپ کچھ بھی کتنا آپ ابھی کہیں گے کہ اویس سر آپ نے مرڈر کیا ہے تو آپ چلا لیجئے, ٹھیک ہے, پولیس آئے گی انکوائری کرے گی تو میں مرڈر نہیں ہوگا. اگر میں نے کچھ غلط کیا ہوگا یا کچھ کیا ہوگا تو کیا کین آئی واک فری, کین آئی انٹر انٹو اے کلاس روم, کین آئی بی پارٹ آف پبلک سروس. اگر آپ کے خلاف اگر آپ کو اگر 10 لڑے ایسے ہمسائے سے آپ کو کیریکٹر ویریفیکیشن نہیں آتی, آپ پبلک سروس کا پارٹ نہیں بن سکتے. وہ زمانہ گیا 90s کا. ان سب چیزوں سے ملے گا کیا؟ کیوں آپ کو بار بار ٹریک کیا جا رہا ہے؟ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ آپ کوئی تو وجہ ہوگی اس کے پیچھے. اولڈ ٹاؤن, ابھی آپ نے اولڈ ٹاؤن کی بات کی اور وہاں پر کچھ آپ نے خود بولا کہ وہاں انفراسٹرکچر کی پرابلم ہے. تو اولڈ ٹاؤن میں ایک اسکول چل رہا ہے گاش کے نام سے. وہ آپ کو پتا ہوگی کہ وہ میں نے ہی فاؤنڈ کیا ہے, اس کے پیچھے میرا ہی برین ہے, اس کے پیچھے میں نے ہی اتھارٹی سے بات کی ہے. اور وہ وہاں پر آج 50-60 بچے جو غریب ہے, جو نہیں پڑھ پاتے تھے, وہاں پڑھ رہے ہیں. رائٹ, جب آپ ایسے پاورٹی اگنورنس ڈیزیز کے خلاف جو ہے بات کرتے ہیں, آپ لاؤڈ اسپیکر کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ شومی جرنلس کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ ایک بولتے ہیں یار تجھے پڑھانا نہیں آتا ایسے پڑھا. جب آپ ایسے ریفارم کی بات کرتے ہیں تو فائنلی کیا ہو جاتا ہے کہ یہ سب لوگ گینگ اپ کرتے ہیں اور آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ہے یہ کوئی کچھ نیا چیز نہیں ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے تھے ان کے خلاف بھی ان لوگوں نے گینگ اپ کیا. جو سعادت حسن منٹو تھے, جو بھی ریفارمسٹ آیا تھا گیلیلیو, ان کے خلاف یہ گینگ اپ ہوتا ہے. بٹ اٹس اوکے ایز لانگ ایز آپ کلین ہے, آپ کو اللہ کے بغیر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ گاش اکیڈمی کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ آپ جو ہے کیا یہ وہاں پہ مفت تعلیم آپ دے رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی فری, بلکہ ٹیکسٹ بکس بھی آپ کو فری ملتی ہے. بیس پہ آپ نے شروع کیا ہے یا اس کے پیچھے کی بیک ہے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ کو مدد مل رہی ہے؟ یہ شروعات ہوئی اس کی. میں نے سوچا کہ جو میں اس گاؤں کا پارٹ ہوں, اس ولیج کا پارٹ ہوں, میں بھی یہی رہتا ہوں, تو ان بچوں کے لیے کیا کیا جائے. تو ہم نے ایک چھوٹی سی جو مسجد کی ہی جگہ تھی, مسجد والوں سے بات کر کے چھوٹا سا اسپیس لیا, ان کو رینٹ دیا اور وہاں پر سٹارٹ کیا. تو 30-40-50 بچے آ گئے. اس کے بعد ہم نے جو ہے ایل جی صاحب کو لکھا, اس کے بعد ہم نے ڈی سی صاحب کو لکھا, اس کے بعد ہم نے ایس پی صاحب کو لکھا, اس کے بعد ہم نے جی او سی صاحب کو لکھا. جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان کو ہم نے لکھا کہ کیا آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے کچھ پرائیویٹ لوگ ہیں, کچھ بزنس ہاؤسز ہیں, ان کو ہم نے لکھا. تو بہت سارے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور آج جا کے وہ پچھلے 4-5 سال سے سسٹین کر کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو ہر ایک فیسلٹی ان کے پاس اویلیبل ہے؟ نہیں دیکھیے ہمیشہ جو ہے ہر فیسلٹی تو اویلیبل. آپ اکیڈمی کی بات کر رہے ہیں, بچے کہاں, وہ کیا نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ؟ ان کو وہ فیسلٹیز ہیں کہ وہ بینچ پہ بیٹھ کے آرام سے پڑھ سکیں وہ چیزیں؟ ایکچولی میں نے کچھ اپنی جیب سے بھی, کچھ دوستوں نے بھی وہاں کچھ بینچز لگائے تھے, کچھ 40-50 بینچز, کیونکہ اب رول بڑھ چکا ہے تو وہ بینچز کم ہے, اسپیسز کم ہے. اب ہم نے اتھارٹیز کو لکھا ہے کہ کیا آپ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں. اب جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ بیسکلی اپنی جیبوں سے کر رہے ہیں, کیونکہ کرنا چاہیے. یہ ایک اکیڈمی ہے اور ہمارا انٹینشن یہ ہے کہ کتنے بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ؟ اراؤنڈ 50 to 60 بچے. کتنا ٹائم ہوا اس گاش اکیڈمی کو؟ اٹ ول بی اراؤنڈ, پہلے ہم اس کو کہتے تھے دا کریٹو سرکل, اس کے بعد ہم نے اس کا نام, کیونکہ یہ جو نام تھا کچھ انگلش ٹائپ تھا, لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا, پھر اس کا ہم نے اس کو چینج کیا گاش اکیڈمی. تو اگر آپ کریٹو سرکل اور گاش اکیڈمی کو ملاتے ہیں تو اراؤنڈ 5 پچھلے 5 سالوں سے ہم نے یہ چل رہا ہے. تو 5 سالوں میں, اور یہ آپ نے کیوں کسی اور جگہ آپ نے یہ اکیڈمی نہیں کھولی؟ ایک ہی اکیڈمی 5 سال جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا گیپ ہوتا ہے, تو کسی اور جگہ آپ نے یہ کھولنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہاں, اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ ریسورسز کی کمی ہے, اور جو ہمیں سپورٹ ملنا چاہیے تھا سول سوسائٹی سے بھی وہ اتنا فورتھ کمنگ نہیں ہے. لوگوں کے لیے ایجوکیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. سول سوسائٹی سے آپ نے بات کی تھی اس بارے میں؟ بالکل, میں نے سول سوسائٹی سے بات بھی کی تھی, میں نے مسجد کمیٹی سے بھی بات کی تھی, انہوں نے کیا کہا؟ لیکن کچھ فورتھ کمنگ وہ تھے نہیں. ان کے لیے جو ایجوکیشن ہے, سول سوسائٹی تو اسی کے لیے ہوتی ہے, ان نے آپ کی مدد کیوں نہیں کی؟ جو ایجوکیشن جو ہے ہمارے سول سوسائٹی کے لیے, سانی محل زٹن خطر, سانی مسجد کمیٹی والن خطر, سنس مولوی صبس خطر, سنس ڈاکٹر صبس خطر زہریا چھنی امپورٹنٹ. It is not that important, it's not a priority. جیسے نوجوان, ہمارے جیسے نوجوان یا سول سوسائٹی یا جو ہمارے چنے ہوئے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے اس میں, ان کی کیا انوالومنٹ ہونی چاہیے اس میں؟ دیکھو یار یاسر, دیکھو جب ہم نے یہ انٹرویو سٹارٹ کیا تو میں نے آپ نے مجھے فون کیا, میں نے آپ کو بولا کہ انٹرویو کس پر ہے. آپ نے مجھے ابھی تک نہیں بولا جب تک انٹرویو نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے جرنلسٹک کریڈینشلز کو جو ہے اپہولڈ کیا, کہ ورنہ پہلے سے ہی کاپی پیسٹ تھے, میں کاپی پیسٹ آنسر دیتا. تو یہ آپ نے اپنے ایتھکس کو اپہولڈ کیا. اسی طرح سوسائٹی کے ہر ایک بندے کو اپنی کریڈیبلٹی, چاہے وہ بزرگ ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, ان کو اپنے ایتھکس کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں فالس مورالیٹی میں رہنا نہیں چاہیے, بلکہ مورلز کو, ریئل مورلز کو اپہولڈ کرنا چاہیے. اور جو جوان لوگ ہیں آپ کی طرح, آپ کے جیسے ینگسٹرز جو ہیں, اب ان پر زیادہ ریسپانسبلٹی ہے, کیونکہ اب ہماری سوسائٹی کو وہی ڈرائیو کرنے والے ہیں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, سینیٹیشن میں, بیوروکریسی میں, پولیٹکس میں. اور میں بار بار پولیٹکس بری بات مانی جاتی ہے. کیوں بری بات مانی جاتی ہے؟ ینگسٹر جو ہیں پڑھے لکھے, جو یونیورسٹی اور کالجوں سے نکلے, وہ جوائن کرے اور ریولیوشن لائے. میں بولتا ہوں کہ ٹیچنگ ایسی ہونی چاہیے, کلاس روم ایسا ہونا, تو جا کے اندر جاؤ اور کلاس روم میں ریولیوشن لاؤ. کیوں ریولیوشن ہم کو ہی لانا ہے, وہاں سے کوئی اترے گا نہیں. حال ہی میں ہم نے آپ کی ایک ریل دیکھی جس میں آپ نے شاعری کی, اس میں پتا کہ آپ جو ہے
شاعر بھی ہیں. جی آخر پہ ایک شاعری کے انداز میں جو ہے اس پروگرام کو جو ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم، واہ. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے. بہت ہی بہترین، بہت بہترین. تو دوستو یہ تھے ہمارے اویس نندا صاحب. بہت ہی ویلڈ پوائنٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھے. بے باکی سے جو ہم امید کر رہے تھے کہ بے باکی سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے، بنا کسی خوف کے بات رکھیں گے، اور بالکل ویسا ہی جو یہ انٹرویو رہا. تو اب اس سیگمنٹ کے اس ایپیسوڈ کو اختتام کرنے کا جو ہے وقت آ گیا ہے. ہم آپ کے ساتھ ایک بار پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں جو ہے وہ جڑیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. اگر آپ نے ابھی تک دا نیوز ٹنل کی اس فیملی کو جوائن نہیں کیا ہے تو پلیز فالو کیجئے. ہمارے اس جو سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے اوپن مائک وتھ یاسر نائک، اس کو اپنا ڈھیر سارا پیار دے کے بہت زیادہ شیئر کیجئے گا. فی الحال کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ایک بار پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.